बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत बड़े बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं और जो कुछ छुपाया जा रहा था वो अब नुमायाँ हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम अपनी आंखों से देख रहे हैं ऐसे ऐसे मनाज़िर जो माजी में कभी नहीं देखे गए थे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन लेने में और उनकी रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी हैं, सिर्फ 55 दिन बाकी हैं। उन्होंने 28 नवंबर आइंदा महीने रिटायर होना है 3 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर। इसलिए वो हर सूरत में कंटिन्यू करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा यानी कि पूरा जाती ख़ानदान जो है, जाती उमरा का वो सारा ख़ानदान जो है वो भी यही चाहता है कि जनाब साहब जो हैं वो जारी और सारी रहें, क्योंकि वो रहेंगे तो हम रहेंगे और अगर वो ना रहे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है और बिल्कुल सामने दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जनरल साहब जो हैं वो सिर्फ एक ही ख़ानदान के साथ जुड़ गए हैं और इस हद तक जुड़ गए हैं कि अब उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा और उन्हीं को वो एतमाद में लेते हैं और उन्हीं का वो एतमाद हासिल करते हैं। बाकी सारे के सारी रियासत जो है, रियासती इदारे वो सब जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। इसके बारे में आपको बता दूं कि पहली खबर, जब ये अमन मुआहिदा कर रहे थे, खुफिया डील कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे और राज़ो न्याज की बातें कर रहे थे और वाइट हाउस में बड़े बड़े खाने खाए जा रहे थे, एंड उसी वक्त जो है वो नेतन्याहू जो हैं वो नया जो है वो प्लान कर रहे थे। नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा गज़ा में नया ऑपरेशन, नया हमला प्लान कर रहे थे और ये सब कुछ, इनसे सारी बातें, मामला तय करके और शहबाज शरीफ साहब ने एक अदर ट्वीट भी कर दिया और मुआहिदे को वेलकम भी कह दिया और सब कुछ कर दिया। और जैसे अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि अब अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये गैर मामूली इक़दाम करने जा रहे हैं और ये गैर मामूली मुआहिदा खुफिया कर चुके हैं। अब उससे भागना चाह भी नहीं, भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकेंगे। उसकी वजह यह है कि उनके पास हर चीज़ महफूज है। ये सिर्फ हमारी आवाम की आंखों में, रियासत पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि आज ही कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब तरदीद कर रहे थे, समधी मियाँ हैं, तरदीद कर रहे थे कि नहीं, ये वो मुआहिदा नहीं है जो हम तय करके आए थे। ये मुआहिदा जो है ये तयशुदा नहीं है, ये तो तब्दील किया है। उसके बाद इसमें से पॉइंट्स निकाल लिए गए, सदर ट्रंप ने पॉइंट निकाल लिए। तो अरकान ने पूछा कि जनाब तो फिर शहबाज शरीफ साहब अपनी ट्वीट वापस ले लें और उसकी वजाहत कर दें उन्होंने क्यों किया। तो उसका जवाब इसहाक डार साहब के पास नहीं था। लेकिन उसी वक्त लाहौर की सड़कों पे, लाहौर की शाहराहों पे बड़े बड़े बैनर आवेज़ां कर दिए गए, बड़े बड़े पोस्टर और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो टीवी स्क्रीन्स लगा दी गई और उसमें बाकायदा तौर पे सदर ट्रंप और आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम साहिबा, ये दो ख़ानदानों की तस्वीर जो हैं वो और सदर ट्रंप, ये नुमायाँ तौर पे आपको लाहौर में नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े कदावर। और उसमें ये चल रहे हैं बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रॉनिक, उसमें एक मूविंग अंदाज में है, वो कुछ स्टिल नहीं है बल्कि उसमें चल रही है, फिल्म चल रही है, मुख्तलिफ फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स आवेज़ां कर दी गई हैं। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जो खुफिया डील ये करके आए हैं वो खुफिया डील, और उन्हें मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब चश्मे मा रोशन दिले माशाद। ये सिर्फ हम नज़रों में, अवाम की नज़रों को और पार्लिमान और अपोजिशन को और मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कह रहे हैं। बाकी जो हमने आपके साथ तय किया है बिल्कुल उसी तरह ही है। और जाहिर है जब आप किसी दुनिया के चौधरी के साथ कोई मामला करके आएँ तो वो फिर इतनी जल्दी भागने नहीं देता। तो बहरहाल ये तो एक हो गया जी, क्योंकि सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड उसी वक्त क्या हुआ है, ये इधर अमन मुआहिदा करके आए हैं और उधर हमारे दोस्त हैं वो
کہتے ہیں عامر الیاس رانا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ سے مسلم حکمرانوں نے ملنا تھا تو اس سے پہلے ملاقات میں مسلم حکمرانوں کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں طریقے سوچے گئے کہ کیسے کیسے ہم نے صدر ٹرمپ کی تعریف کرنی ہے، خوشامد کرنی ہے۔ تو میں نے تو پھر اس پہ یہی کہا، میں نے کہا سب سے زیادہ تجربہ جو ہے خوشامد کرنے کا تو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو یقیناً اس کی قیادت جو ہے وہ اس پوری انجمن ستائش باہمی و خوش آمدی کا جو اجلاس ہوا اس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی ہوگی، اور شہباز شریف صاحب کو ہی یہ ذمہ داری سونپی ہوگی۔ پھر انہوں نے جا کے جو آسمان کے قلابے ملانے تھے وہ ملا دیے، اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، بلکہ انہوں نے طیب اردوان صاحب کو بٹھایا اور شہباز شریف صاحب کو آخری نمبر پہ بٹھایا، اور ان کے بعد صرف ایک نمبر بچتا تھا 7واں، اور وہ تھا وزیر خارجہ سعودی عرب کے بیٹھے تھے، ورنہ ان کا آخری نمبر ہونا تھا 7واں۔ لیکن وہ کہتے ہیں اپنے تقریر میں اور ٹویٹ میں کہ سب سے زیادہ جو ہے اس معاہدے کو پہلے دن سے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور وہ 100% اس سے متفق ہیں۔ تو یہ صورتحال اب سامنے آ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب یہ پاکستان لوٹے ہیں تو پاکستان میں ظاہر ہے ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ عوامی سطح پہ اور اس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ زاہد حسین صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا بس نہیں چل رہا، اگر ان کا بس چلے تو یہ نیتن یاہو کو بھی نوبل پیس پرائز جو ہے اس کے لیے نامینیٹ کر دیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ زاہد صاحب سے سر یہ بالکل کریں گے، لیکن اس سال یہ جو ہے ہمارا قومی سال یہ صدر ٹرمپ کی خوشامد میں منایا جا رہا ہے، پورا سال صدر ٹرمپ صاحب کی خوشامد کی جائے گی، اور آئندہ سال جو ہے وہ پھر باری ہوگی نیتن یاہو کی، اور یہ بالکل کریں گے کیونکہ انہوں نے کہنا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے امن کروا لیا۔ تو عین اسی وقت اب جو اس وقت سچویشن ہے فلسطین کی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ غزہ میں ایک نیا حملہ لانچ کیا گیا جی، اور اس میں تقریباً 80 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے آخری الٹیمیٹم دے دیا ہے غزہ سے نکلنے کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر غزہ خالی نہ کیا، جو بھی غزہ خالی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم دہشت گرد کا درجہ دے دیں گے، اور اس کے بعد مزید آپریشن کریں گے۔ یہ صورتحال اس وقت غزہ میں کہا گیا ہے، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب حماس نے جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے، جو امن معاہدہ تھا اس میں انہوں نے کچھ ترامیم، انہوں نے کہا ہے کہ ترامیم کریں، کیونکہ اس معاہدے میں امن معاہدہ جو ہے اس میں فلسطین ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک طویل دورانیے کا سلسلہ ہے، ایک انٹرنیشنل سیکورٹی فورس ہے، اور اس کی قیادت بھی کسی مسلم ممالک کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے لارے لپے ضرور ہیں اس میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی بہتری ابھی تک آنے کے چانس نہیں ہیں۔ تو ایک نیا حملہ آلریڈی کیا جا چکا ہے، اور اس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ تو تھا ہمارا، اور اس کے بعد آج اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور DGISI اور فوجی قیادت، باقی فوجی قیادت دوسرے یعنی کہ ایئر چیف نہیں تھے، نیول چیف نہیں تھے، صرف آرمی چیف تھے اور DGISI تھے، اور اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے کچھ لوگ تھے۔ تو ان کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ اجلاس تھا سرمایہ کاری سے متعلق۔ تو سرمایہ کاری سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ حالات کافی مخدوش ہیں، اور تمام ملٹائی نیشنل کمپنیاں میجورٹی جو ہے وہ ایک ایک کر کے پاکستان سے جا رہی ہیں، اور جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ میں آپ کو اگر بالکل مختصراً بتاؤں تو یہ ہے پروکٹر اینڈ گیمبل نے بھی پاکستان سے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، اور صرف ڈسٹریبیوشن ماڈل پر منتقل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور جو پچھلے چند سالوں میں جو ملٹائی نیشنل کمپنیاں اب تک جا چکی ہیں وہ لاتعداد ہیں، اور انویسٹمنٹ آنی تو کیا تھی بلکہ سرمایہ بھی باہر جا رہا ہے، اور ملٹائی نیشنل کمپنیاں جو ہیں بین الاقوامی ادارے وہ اپنا کاروبار سمیٹ رہی ہیں پاکستان سے۔ اور اس میں جو ہمارے سامنے ایک لسٹ ہے، انرجی سیکٹر ہو یا پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری، ٹیلی کام ہو یا کیمیکل، وہ کہتے ہیں کہ ہر میدان میں بڑے بڑے نام اب پاکستان میں نہیں ہیں۔ شیل چلا گیا، ٹوٹل چلا گیا، انرجیز پومار چلا گیا، ٹیلی نار چلا گیا، وارد چلا گیا،
اور اس کے ساتھ اوبر چلا گیا، کریم نے اپنا کاروبار بند کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ جی ایلی للی ہے، اور بائر ایک بائر ہے وہ بند کر گئے ہیں، فریزنس ہیں، جانسن اینڈ جانسن بند کر گئے ہیں، اس کے بعد کیمیکل بے شمار کیمیکلز والے جا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں اپنی اثاثے بیچ کے جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی کامران خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اب ٹویٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ انرجی سیکٹر ہو یا پھر فارماسیوٹیکل، سارے کے سارے وہ کہتے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں اثاثے بیچ کے اور یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اب یہ کامران خان صاحب جو ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کی، اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب رہ گئے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ان کا ویژن بہت شاندار ہے، اور اگر انہیں یہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے، لیکن آج وہ خود یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ خود بھی مایوس ہو چکے ہیں اس ساری صورتحال سے۔ تو یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے جناب کہ مسئلہ یہ ہے، سمپل سا بات ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہیں، اور شہری آزادیاں نہیں ہیں، انفارمیشن کی آزادی نہیں ہے، نظام انصاف آپ کا بالکل فارغ ہو چکا ہے، اور عدلیہ آپ کے ہاں نہیں ہے، اور آپ نے پارلیمان آپ کی جعلی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت سچویشن ہوئی ہے نئی ڈیولپ، وہ ہے کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بارے میں۔ اس کے بعد تو یہاں پہ پاکستان پہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ناجائز رجیم ہے، اور پاکستان میں نظام انصاف اور اگر عدلیہ آزاد نہیں تو پھر تنازعات جو جاتے ہیں وہ عدلیہ میں جاتے ہیں، اور اگر وہاں ہی حکومتی جج بیٹھے ہیں اور انہوں نے انصاف نہیں کرنا تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے ایک ایک کر کے تمام جو بین الاقوامی ادارے ہیں پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ کے جا رہے ہیں، اور یہ بدترین سچویشن ہر سال بگڑتی جا رہی ہے رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک۔ اور وزیر اعظم لاہور کا میں بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، دورہ سعودی عرب کے اور دورہ امریکہ کے بعد ایک خاص مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، شاہراہوں پہ بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کو مضبوط کرنے کے بجائے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جاتا اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی کی جاتی اور منتخب حکومت کو موقع دیا جاتا حکومت کرنے کا، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ایک ہی ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کو راضی کر لیا جائے، ان کی خوشنودی کی جائے، ان کے مطالبات مانے جائیں اور ان کی تابع داری کی جائے، اور اب ان کی خوشامد کی جائے۔ تو یہ وہی مریم صاحبہ ہیں، یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں، یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں، یہ وہی سب ہیں وزراء جو کہ صدر ٹرمپ کو پاکستان کا عمران خان اور عمران خان کو امریکہ کا صدر ٹرمپ کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کو تشبیہ دیتے تھے فسادیوں سے، بلکہ فسادی کہا جاتا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ اب ان کو اپنے ناجائز حکومت کے دوام کا انتظار ہے، اور اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی گنڈا پور۔ تو گنڈا پور کے دن رہ گئے ہیں جی مختصر سے، اور علی امین گنڈا پور کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے، جیسے جنرل عاصم منیر صاحب کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے، اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس رہ گئے جی 7 دن، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو میں 90 دن کے اندر اندر رہا نہ کروا سکا تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا، ہم سیاست چھوڑیں گے یا عمران خان کو رہا کروا لیں گے۔ تو عمران خان رہا نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے سیاست چھوڑی، بلکہ انہوں نے الٹا عمران خان صاحب کی فیملی پہ سنگین نوعیت کے الزامات لگا دیے، اور انہیں کہا کہ جناب یہ تو فوج سے، ملٹری انٹیلیجنس سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ بات کہہ کے وہ بوانگے دہل پھر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایمل ولی خان نے سینٹ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور وہ اس بات پہ بنایا تھا کہ وہ سیلز مین کی طرح ہمارے جو مائنز اینڈ منرلز اور پتھر نوادرات لے کے پھر رہے ہیں، اور ایک سیل مین جیسے چیزیں بیچتا ہے، اس طرح وہ دنیا میں صدر ٹرمپ کے سامنے پھر رہے ہیں، آگے پیچھے امریکیوں کے سامنے، کہ جناب یہ ہم سے
یہ ہیں ہماری چیزیں، تو ایک سیل مین بن گئے ہیں، اور یہ شایان شان نہیں ہے اور اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ سپہ سالاری چھوڑ کے سیل مینی شروع کر دیں؟ تو اس پہ طلال چودھری صاحب میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے چابی والا کھلونا اس کو کہا ہے اور ایزی لوڈ کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ایزی لوڈ ہیں، آپ کو تو ہم نے سینیٹر بنوایا ہے، تو آپ کس منہ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں؟ آئندہ اگر کی تو پھر اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلے گا۔ تو یہ آج انہوں نے کہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے اس سے بڑی بات کی ہے، ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور صاحب کو خاص مقصد کے لیے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ جائیں اور جا کے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔